मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का मामला काफी हाईलाइट हो गया है, हाई प्रोफाइल केस भी बन गया है। मरीम नवाज भी इसमें आ गई हैं कि मेरिट पे काम होगा। इसको मुल्क के मौजूदा हालात और पिंकी के केस से जोड़कर पढ़ा जाए। एक ही अरसे के दो केस, इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया? ये दरखास्तबाजी, मुकदमेबाजी, केस ट्रायल, इस तरह की कोई बात नहीं है इन दोनों केस में, पिंकी में और मोमिना इकबाल में। ये लॉन्चिंग है बाकायदा। नहीं, ये मोमिना के इशू से कहीं पिंकी का इशू दबाना तो मकसूद नहीं था। अगर ये तबका 18 से 25 साल वाला वोट देने के लिए नाअहल हो जाए 28वीं तरमीम के जरिए, फायदा किसको पहुंचेगा? अब मैं आपको वो नाम भी बता सकता हूं जो नामवर कानूनदान भिजवाए गए इदारों की तरफ से। सियासत का ऊंट अपनी मर्जी की करवट बिठाया जा रहा है। इस बात का इदराक करें कि दोनों को इस्तेमाल करके खेल कौन खेल रहा है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर कि जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। एक जानिब साकिब चद्दड़ MP हैं तो दूसरी जानिब मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल हैं। दोनों में कौन दुरुस्त है कौन गलत, सोशल मीडिया पर तो बहस चल रही है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खराबी कहाँ पे है। क्या मोमिना इकबाल कसूरवार हैं या फिर साकिब चद्दड़ इसके कसूरवार हैं? आखिर वजह क्या हमारी सोसाइटी में इस किस्म के जो निजी केसेस हैं और निजी मामलात हैं वो सोशल मीडिया पर हाइप क्यों पकड़ जाते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, मोमिना इकबाल और साकिब चद्दड़ का मामला काफी हाईलाइट हो गया है, हाई प्रोफाइल केस भी बन गया है। मरीम नवाज भी इसमें आ गई हैं कि मेरिट पे काम होगा। आप इस केस को किस नजर से देखते हैं? क्या ये रिलेशनशिप की जड़ें इतनी खोखली थी या एक फेक रिलेशन था और उसके बाद अब दोनों एक दूसरे की इज्जत को हाथ डाल रहे हैं? ओ भाई, ये हमें जरूरत क्यों पेश आ रही है गड़े मुर्दे उखाड़ने की? इससे पहले अच्छा, इस केस को ना, मेरी नाजरीन से रिक्वेस्ट है, इसको मुल्क के मौजूदा हालात, सूरत हाल इस्लामाबाद की खासकर, और पिंकी के केस से जोड़कर पढ़ा जाए, देखा जाए, डॉट्स मिलाए जाए, उनके साथ समझा जाए। अब अपने नाजरीन पे छोड़ेंगे हम, इसकी नतीजा क्या अखज़ करेंगे वो। लेकिन एक बात है, पिंकी का केस कितना पुराना है? अभी मई के स्टार्ट में। हाँ, वैसे बहुत पुराना चल रहा है, 3 से 4 साल। ये कितना पुराना है? ये तो 4-5 साल। एक ही अरसे के दो केस, इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया? मेरा सवाल उन इदारों से जो जांच पड़ताल, परख, तहकीक इससे जुड़े हुए हैं, यानी एक ही टाइम पे क्यों अनर्थ हुए हैं? ये अनर्थ करने की जरूरत क्यों पेश आई? अब मैं एक और जुमला कह रहा हूं। ये दरखास्तबाजी, मुकदमेबाजी, केस ट्रायल, वाकयात, शहादतें, इस तरह की कोई बात नहीं है इन दोनों केस में, पिंकी में और मोमिना इकबाल में। ये लॉन्चिंग है बाकायदा। किसी चीज से तवज्जो हटाना मकसूद है? एक बात, कुछ लोग इसका तजिया कर रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, तनाज़ात का हल जो है, पाकिस्तान की सालसी के किरदार वो हस्बे मंशा नहीं हो रहा, ताखीर का शिकार है। उससे तवज्जो हटाई जा, महंगाई से, फिर इससे हटाई जा सकती। फिर लोग सियासत से जोड़ रहे हैं कि 28वीं तरमीम, फिर अडयाला जेल में कैद साबिक वजीर आजम के मामलात का तस्करा किया जा रहा है कि कोई डील वगैरह चल रही है, कोई मामला, कोई डील चल रही है, या डील रोकने के लिए, वो दर बंद करने के लिए, उसकी तशहीर, उसकी पॉपुलैरिटी जो गेन हो रही थी उसको लेट डाउन करने के लिए किया जा रहा है। कुछ मुख्तलिफ आ रहा है। ये सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूं कि ये इट इज नॉट एज इजी जैसा दिखाई दे रहा उस तरह नहीं है। ना अनमोल पिंकी को रूटीन में गिरफ्तार किया गया, ना अदालत में रूटीन में पेश किया गया, ना केस ट्रायल रूटीन में हो रहा है। अभी ट्रायल का मरहला नहीं है, तफ्तीश का मरहला है। तफ्तीश रूटीन में हो रही, ना इंकशाफात पर जो फहरिस्त तैयार की जा रही है, जो छोड़ी जा रही है, ऐसा ढील छोड़ी जा रही है, वो भी रूटीन की नहीं। इसी तरह साकिब चद्दड़ और मोमिना इकबाल, इनका मामला भी मर्जी के तहत तनाबे खींच के आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ा जा रहा है। जहां आपको पहले याद होगा, पहले साकिब चद्दड़ का नाम बड़े अरसे तक नहीं आया,
2017 میں آیا تھا. نہیں اب کہہ رہا ہوں ہاں بالکل. جب یہ انرتھ ہوا واقعہ اس واقعے تو میں نہیں خود آیا. مومنہ کے وکلا نے، اس کی بہن نے، والدہ نے، انہوں نے ثاقب کا نام نہیں لیا. مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی ہے چنور سے ٹھیک ہے بالکل. وہ انہوں نے ایک انسٹاگرام پہ سٹوری لگائی تھی. ایک سٹوری لگائی تھی جو ٹیزر تھا کہ تگڑے ہو جاؤ ہم آ رہے ہیں. ایک اخبار پہ الزام لگا بلیک میلنگ کا، ایوننگر تھا، لاہور اسلام آباد سے نکلتا تھا. اس پہ الزام لگا، ایسے مثال دے رہا ہوں کہ اس میں ایک شخص نے درخواست دی لاہور کے تھانہ سول لائنز میں کہ جی ایک اشتہار چھپا ہے میرے حوالے سے، میری تصویر بھی ہے، نام نہیں ہے میرا، یہ جو تصویر لگی ہے یہ اس میں میں یہاں فلاں جگہ پہ ہوں. 3-4 لوگ تھے اشارتاً کہ تمام تفصیلات فلاں تاریخ کی اشاعت میں ملاحظہ فرمائیں. یعنی ایک تنبیہ کر دی گئی. تنبیہ جس کو تھی. میسج دینا تھا دے دیا. بلیک میلنگ. اس نے کہا یہ بلیک میلنگ ہے. مقدمہ تھا جو ہو گیا 501 502 کا اس ایڈیٹر پرنٹر پبلشر رپورٹر کے خلاف. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے تیار ہو جاؤ، تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور کہا یہ جا سکتا ہے، کہا جاتا بھی ہے کہ اٹ از سارٹ آف بلیک میلنگ. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے نہیں غرض اس سے کہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر کا تعلق کیا ہے. اگر یہ نجی نوعیت کا ہے تو پھر گھر کی بات گھر کے اندر رہنی چاہیے. اس کو ایک نیشنل ایشو کیوں بنا دیا گیا؟ اتنا ہائپ کیوں؟ انٹرنیشنل. ہاں آپ کسی ایک پاکستان کا یا المیہ کہہ رہا ہوں میں، کسی اہم ایشو کو دبانے کے لیے اس سے بڑا ایشو جو اس پہ غالب آ جائے، اس کی تہ چھا جائے، وہ کھڑا کر دیتے. نہیں، یہ مومنہ کے ایشو سے کہیں پنکی کا ایشو دبانا تو مقصود نہیں تھا. یہ بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنکی کے میں نے کہا پنکی کا اور مومنہ کا ایشو جوڑ کر ملا کر پڑھا جائے. میری پہلی ریکویسٹ یہ ہے. اس کے تانے بانے جس طرح بنے گئے ہیں اسی طرح سلجھائے جائیں، سمجھا جائے، تب یہ سمجھ لگے گی کہ مومنہ اقبال اس حد تک کیوں پہنچی، کس نے پہنچایا، کیوں آ گئی. اب یہ سارے معاملات جو ہیں، مجھے ان کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ، کوئی بڑا مقصد، اہم مشن، اور وہ سیاست سے جڑا بھی ہو سکتا ہے، ثقافت سے جڑا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عین ممکن ہے کہ پاکستان کی جو مجموعی جغرافیائی صورتحال ہے اس سے بھی جڑا ہو سکتا ہے. ایک اور بات سن لیں، اس کا ایک مقصد جو ہے نا دونوں واقعات کا قدر مشترک، وہ سیاست دانوں کو بدنام کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بدنامی کے ذریعے ان کو ٹف ٹائم دے کر دیوار سے دھکیل کر ساتھ جوڑنے کے حد تک یہ بھی ہو سکتا ہے. اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک تنبیہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے رکن. بھائی اتحادی جماعتیں کون کون سی بڑی ہیں؟ 2. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، 2 ہی ہیں نا. دونوں کو ترمیم پہ مجبور کیا جا سکتا ہے 28ویں ترمیم پہ. اور ترمیم کس سے جڑی ہے؟ نوجوانوں کے اس بڑے طبقے حلقے کے ساتھ جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے. اور وہ کس کے ساتھ این گروپ ہے آج کل؟ سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کس جماعت کے ہیں زیادہ؟ دلدادہ کس کے ہیں؟ جان نثار کس کے ہیں؟ نام کس کا قیدی 804 رکھا؟ کیوں چل رہا ہے؟ اگر یہ طبقہ 18 سے 25 سال والا ووٹ دینے کے لیے نااہل ہو جائے 28ویں ترمیم کے ذریعے، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ میں کہہ رہا ہوں دونوں واقعات کے بینیفیشری کون کون ہیں؟ بینیفیشریز کو دیکھنا ہوگا. بینیفیشریز کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں. سیاست کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا تھا پہلے، لیکن یہ جملہ سن لیں. جی پہلے سیاست کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا تھا. اب قربانی کے دن ہے تو میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں. سیاست کا اونٹ اپنی مرضی کی کروٹ بٹھایا جا رہا ہے، بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے. بیٹھ نہیں رہا اونٹ، بٹھایا جا رہا ہے. اونٹ بٹھانے کے لیے بعض اوقات چابک، بعض اوقات پاؤں میں رسی، بعض اوقات گردن دبوچنا، بعض اوقات اس کو پانی میں کچھ ملا کے کیمیکل دینا.
اونٹ کو جو نہل کرتے ہیں نا ذبح کرنے کے لیے، اس کے 8-10 طریقے ہیں. بس مومنا اور پنکی کے دوسرا تیسرا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کے نجی ایشو پہ ہی آ جاتے ہیں کہ آج کل یہ حالات عام ہیں، یہ واقعات عام ہیں کہ لڑکی کو گفٹ دیے جاتے ہیں، گفٹ دینے کے بعد اس سے کچھ ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، لڑکی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے تو تعلق چلتا ہے 4 سال 5 سال 6 سال. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ دو تحفے تحائف ہوتے ہیں، ان کو واپسی کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے. اب ثاقب چدڑ کا واپسی کا مطالبہ بھی ہے. بھائی دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے. دیکھیں ایک تو یہ جملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہم گفتگو اسی پہ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جملہ چل رہا ہے کہ یہ پہلی بات کہ نجی معاملہ ہے، اس کو گھر میں طے کریں. رشتہ بھی گیا ہے باقاعدہ، عشق پیار ٹھیک ہے، اس کی حد تک دیوانہ وار ہونا اور بات ہے، رشتے کے لیے سنجیدہ ہونا اور بات ہے، انکار ہونا ایک اور نئی بات ہے. ایک تو یہ چل رہا ہے. دوسرا یہ چل رہا ہے کہ یہ نجی نوعیت کا معاملہ تھا، باہر لایا کیوں گیا. تیسرا یہ چل رہا ہے کہ 3-4 سال کی تاخیر کیوں کی گئی. چوتھا یہ چل رہا ہے کہ اتنے بڑے گفٹ دیے گئے، گاڑی بھی فارچونر، سویک ایک فارچونر، اور پھر فلیٹ، باہر گھر، کروڑوں پلاٹ، روپے، باہر کے ٹرپ، ایک بڑی 86 لاکھ کی کہتے ہیں انگوٹھی، یہ جو کچھ اور 40 لاکھ کی گھڑی، سب کچھ بس جو کچھ بھی ہے. پھر اس کی واپسی کا مطالبہ بھی چل رہا ہے. پھر یہ بھی چل رہا ہے ایک جملہ کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے 3-4 دن پہلے سیشن جج راولپنڈی اسلام آباد نے دیا ثنا یوسف قتل کیس کا. 1 سال سے پہلے، ابھی سال نہیں ہوا تھا، پچھلی عید کے قریب وہ قتل ہوئی بچی. اس میں ایک جملہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ انکار کے معنی انکار ہوتے ہیں. ہاں وہ امیتابھ بچن کی ایک مووی بھی جس میں نو مینس نو، نو. لیکن نو کرے تو کوئی. سنیں. اب جب نو ہوا والدہ کی طرف سے، اس کی والدہ جو ہے نا مومنا کی، ان پہ یہ الزام لگایا نا وکلا نے، چدر صاحب کے، ثاقب چدر کے وکلا نے یہ الزام لگایا کہ وہ جو گاڑی ان کے استعمال میں ہے وہ ہم نے دی ہے. اور مومنا کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان کی والدہ کے بارے میں، وہ بڑی معروف سماجی رہنما ہے، خاتون ہے. وہ ایک، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ ایک بڑا اولڈ ایج ہوم چلا رہی ہیں، اور بھی کئی کریڈٹ میں ان کی چیزیں ہیں. تو ان کے زیر استعمال گاڑی اگر ایم پی اے صاحب کی ہے تو اور بات ہے. ایک اور جملہ سنیں، یہ سارے مسائل جو ہیں نا، یہ ہمارے معاشرتی تانے بانے جوڑ سے ملتے جلتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت مشکل ہو. جب ایک جملہ اور آیا ذہن میں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جب تک آپ کے معاملات ٹھیک رہیں تو آپ اس وقت تک ٹھیک رہیں گے، اور جب معاملات خراب ہوئے، ہاتھ کھینچا گیا، جو دولت کی ریل پیل تھی وہ تنگ دستی میں بدل گئی، تو پھر آپ تھو تھو شروع کر دیں گے. یہ معاشرتی المیہ ہے. سنیں، پھر یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان معاملات میں دونوں کے خاندان انوالو تھے، دونوں کے خاندان انوالو تھے. بات رشتے کی حد تک ہو گئی، لیکن جب پتہ لگا کہ ثاقب چدڑ آلریڈی شادی شدہ ہے تو انہوں نے انکار کر دی. بچی والوں، مومنا گھر والوں کا ہم نہیں کرتے، یہ آلریڈی شادی شدہ ہے. پھر ایک تیسرا ایشو آیا کہ مومنا کی کسی نئی جگہ، یہاں انکار ہو گیا، نئی جگہ شادی ہونے لگی کراچی کے اس کار ڈیلر سے، تو اس کا ایشو آ گیا، اس کو ڈرائر دھمکایا جا رہا ہے. یہ جو غلط ہے نا، یہ سنیں. پھر ایک اور ایشو، ایک درخواست دی گئی تھانہ چونگ لاہور میں. چونگ لاہور کا مضافاتی تھانہ ہے، اب تو شہری بن گیا، سبربن میں علاقے اس کے زیادہ بستی ہیں، دیہاتی ہیں، جہاں کا حدود ہے، اس کا حدود اربا وہیں کا ہے نا. اس تھانے میں ایک درخواست دی گئی مومنا اقبال کی طرف سے، جس میں یہ لکھا گیا کہ ثاقب چدڑ، اس کے فلاں عزیز، اس کے فلاں دوست نامزد، اور ان سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کی جائے.
اب اگر آپ نے کیس انرتھ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں منصوبہ بندی کے تحت کیا ہے, ایسے ہوچ پوچھ نہیں ہے, باقاعدہ پلانڈ ایفرٹ کی ہے, تو اب یہ قوم اور بحیثیت شہری پاکستان کا میں اور طارق بزمی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سہولت کاروں کے نام بھی منظر عام پہ لائے جائیں. اچھا میرا تو ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ دونوں کی غلطی ہے, اور دونوں کی غلطی نجی معاملہ ہے تو ان کو نجی رہنے دیا جائے, اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے ہمیں. کچھ لوگ, کچھ لوگ مومنا انہوں نے بنایا ہی نہیں. ہاں, میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کسی نے بنایا, جس نے بنایا یہ استعمال ہوئے. ہاں اچھا ثاقب چدڑ کے اوپر تو الزامات پہلے بھی 2017 میں بھی گردے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سکینڈل تھا اور پکڑے گئے تھے. یہ ان کا کزن ہے ڈاکٹر فہد, جس کے ذریعے یہ کام کرتے رہے. تو ابھی مومنا کی طرف کچھ لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت کارڈ کھیل رہی ہے. یہ عورت کارڈ کیا ہے؟ کیا واقعی عورت بعض اوقات عورت ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہے؟ یہ تو وہ جملے ہیں جو محترمہ آسمہ جہانگیر, خواتین کی سب سے بڑی ایکٹیوسٹ, خدا ان کی مغفرت فرمائے, آمین, دونوں بہنیں ہیں, بڑی نامور قانون دان اور نامور قسم کی ایکٹیوسٹ, عالمگیر شہرت کی حامل. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ خواتین عورت کارڈ, ویمن کارڈ کھیلنے میں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں, نا اخلاقیات کا دامن رہتا ہے. یہ ان کی زبانی کہہ رہا ہوں, عدالت میں زیر سماعت بڑی کیس میں. وزادار خاتون تھی وہ, تو بڑی ایکٹیوسٹ تھی اور حقیقی معنوں میں انہوں نے بڑی سٹرگل کی. اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں ہم موجود تھے, وہاں یہ جملہ کہا. ان کی بیٹی بھی بڑی دبنگ ہے. وہ بھی بیٹی بھی, بہن بھی ان کی, ہنا جلانی بھی. ہاں, اب ایک اور بات سنیں بڑی اہم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کارڈ سے زیادہ بلیم گیم ہے. سمجھ کب آئے گی ان کو دونوں کو؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا. اچھا میرٹ پہ کام ہوگا ویسے, جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے, سی ایم صاحبہ نے, اور وہ تو کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے, تو کیا میرٹ پہ سب کچھ ہوگا؟ این سی سی آئی اے کے افسران نے بھی کہا, ایف آئی اے والوں نے. اچھا اب وہ بات بیچ میں رہ گئی. لیکن موبائلز کیوں نہیں لیے گئے؟ سنیں بہت سی, ایک بات, موبائل نہیں لیے گئے بھائی. میں نے آپ سے کہا جتنی ڈھیل چھوڑنا مقصود ہے اتنی ہی چھوڑی جا رہی ہے, اور اسی ترتیب میں چھوڑی جا رہی ہے. جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. درخواست تھی تھانہ چونگ لاہور میں نے تذکرہ کیا. انہوں نے تفتیشی افسر نے اعتراض لگایا کہ یہ ہماری حدود نہیں ہے, جوریسڈکشن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آلریڈی یہی کیس زیر سماعت ہے, این سی سی آئی, ایف آئی اے بھجوا دیا جائے. اب اس کا جملہ بتاؤں کیا ہے؟ یہ بڑی آرام سے لوگوں نے ہضم کر لی بات. اور این سی سی آئی نے کہا تھا جا کے ادھر دیں. سنیں چھوڑیں اس کو. لوگوں کو ہضم ہو گئی یہ بات کہ چونگ سے ایف آئی اے چلی گئی. بھائی یہ صوبہ پنجاب سے وفاق چلی گئی. آپ ذرا اس کا پرسپیکٹو تھوڑا بروڈر. ہاں بالکل ایسے. یہ پنجاب سے نکل کے وفاقی ادارے کے پاس چلی گئی, وفاق میں چلی گئی. لاہور میں پنکی کو جس ایجنسی نے گرفتار کیا, میں ان تمام واقعات کا نہیں شاہد ہوں, سارے واقعات, اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے. وہ بھی اسی وزارت کے انڈر ہے. جس جگہ پہ بیٹھے تھے مال روڈ پہ, وہاں سے وہ افسر اٹھ کے گئے تھے اور یہ بتا کے گئے کہ ہم نواب ٹاؤن جا رہے ہیں. لاہور میں نکلنے والے 5 راستے بیرون شہر جانے والے, 5 میں ناکہ بندی بھی تھی, اور وہ کہتے ہیں پنجاب میں 100 سے زائد مقامات پہ ناکہ بندی کی اس ادارے نے کبھی ناکہ بندی نہیں کی, کبھی نہیں کرتا وہ ادارہ. کیونکہ ایک دوسرا پنکی, انمول پنکی, اس کے بارے میں نے جملہ کہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں, اسی پلیٹ فارم سے, مصطفیٰ عامر قتل کیس میں, کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کوک سے منشیات کا بڑا نیٹ ورک جنم لے گا. جس منشیات کے نیٹ ورک کی وجہ سے مصطفیٰ عامر قتل ہوئے, نوجوان بچہ, بڑا دکھ ہوا مجھے اس بات کا. آج بھی وجیہ عامر اور عامر صاحب جو ہیں وہ بچے کو یاد کر کے 1.5 سال ہو گیا تقریباً, دھاڑے مار کر روتے ہیں. ان کے بچے کو دھکیل کے جس نیٹ ورک میں گھسایا جا رہا تھا, اس وقت میں نے جملہ کہا تھا کہ اس کی کوک سے نیٹ ورک جنم لے گا. 3 خواتین شامل ہیں. ایک قتل کے روز 31 دسمبر کی رات اور 2 جنوری کی رات بھی وہیں تھی. بالکل صحیح.
باعزت چٹ دے کر بری کر دیا گیا. ابھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ NCCIA نے میرٹ پہ اگر کام کیا ہے تو پھر موبائلز وغیرہ کیوں نہیں لیے گئے ان کے؟ دونوں کے موبائلز ان کے پاس ہیں. او بھائی کچھ بھی نہیں لیا گیا. تو ایویڈنسز تو سب سے بڑا تو موبائل ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں پنکی پہ اوور لیپ کس کیس نے کیا؟ مومنا کے. مومنا کے کیس پہ عید کے فوری بعد ایک نیا کیس آ رہا ہے, وہ اوور لیپ کر جائے گا. وہ کون سا ہے؟ آ رہا ہے کیس, میں آپ کو مخبری دے رہا ہوں, یہ میری پیشن گوئی ہے, درست ثابت ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک کے بعد دوسرا تیسرا ہم عادی ہو چکے ہیں اس بات کے. غیر سنجیدگی کا عالم ہے. پنکی کے کیس میں بھی حقائق موجود ہیں, یہ نہیں کہہ رہا حقائق سے ہٹ کے, حقائق موجود ہیں, توڑ مروڑ کر مخصوص مقاصد کے لیے پیش کی جا رہے ہیں. مومنا اقبال میں وہی ہے. ان کی ایک اور بتا دوں آپ کو بات, یہ میری پیشن گوئی, ان کے معاملات طے پا جائیں گے. ہاں ایسے کیسز کا اکثر یہی ہوتا ہے نا. ہوتا یہی ہے, لیکن سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. آپ ایک ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو کیوں قدم اٹھایا گیا؟ اگر انہوں نے خود نہیں اٹھایا تو جس نے اٹھایا اسے منظر عام پہ لایا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جملہ کہہ دیا ابتدا میں کہ لانچنگ ہے. لانچنگ کہتے ہیں کہ چیز موجود ہے, کتاب تحریر ہو چکی, مصنف موجود ہے, چھپ گئی, ہاں اس کو اشاعت مارکیٹ میں بھیجا, مارکیٹ کرنا. تو یہ مارکیٹ میں آیا ایشو. او بھائی اربوں روپے خرچ کر کے مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی جو یہ ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے؟ کیسے ہوئی بتائیں؟ بدنامی جلدی پھیلتی ہے نا, پروپیگنڈا ہے منفی. جی نہیں, یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے. کون کر رہا ہے یہ اٹیمپٹ؟ جو یہ کر رہا ہے, جس نے ماضی میں اسی طرح کی 20-25 درجنوں سمجھ لیں آپ, درجنوں ایسی اٹیمپٹس کی تھیں, ان کا رزلٹ سامنے آیا لیکن ہم بھول گئے. ساری مثالیں موجود ہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے جو بھی مقاصد ہیں, اگر تو حقائق پہ مبنی کیس چلانا ہے تو پھر جو جینون نام ہے پنکی نیٹ ورک کے وہ منظر عام پہ لائے. وہ آئے ہیں, سنیں نہیں بالکل نہیں, بالکل غلط. اس میں وہ ایک صحافی کا نام آیا ہے. سب آئے, ایک مخصوص طبقے سے حلقہ سیاست سے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اس کیس میں درخواست مومنا اقبال کی تھانہ چونگ میں آخری پیرا 4 پیروں 5 پیروں کی ہے, آخری پیرے میں سہولت کاروں کا تذکرہ ہے. کیا وہ نام سامنے آئیں گے؟ نہیں. مومنا چاہے گی تو اوکے. کیا وہ ٹور جہاں جہاں لگائے گئے, ہاں وہ کون کون وہاں اکٹھا شامل تھا, وہ نام آئیں گے؟ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جن پولیس افسروں نے پنکی انمول کے منشیات کے ڈیلروں کو پکڑا اور چھوڑ دیا, وہ ڈی ایس پی, سنیں ایک اور جملہ, ایک کا ہی نام سامنے آ رہا ہے بس, 3 وکلا جن کے چیمبر میں لاکڈ ڈرارز جو تھے ان کے اندر منشیات رکھ کے بکتی تھی. اچھا آپ کو ایک اور بتاؤں, سندھ حکومت آگے چلی گئی ہم سے پنجاب سے. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پنجاب آگے جا رہا ہے, اس دفعہ سندھ حکومت آگے چلی گئی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایس ایس پی, 2 ڈی ایس پی, 5-6 ایس ایچ اوز ان کو معطل کر دیا, ان کے خلاف انکوائری شروع کر دیا آئی جی صاحب نے. خدا ان کا بھلا کرے. ہمارے یہاں نواب ٹاؤن سے جہاں سے وہ پنکی پکڑی گئی, ہاں ابھی تک اس کے 4 ایس ایچ او گزرے اس دور میں, چوتھا یہ 3 گزر گئے, کسی ایک کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس ریٹائرڈ ڈی ایس پی جو انسپیکٹر تھا, ڈی ایس پی نہیں پروموٹ ہوا تھا ابھی, جو ان کے خاوند کہنے کے دعوے دار ہیں, رانا اکرم, وزیر آباد کا ایک شخص ناصر خان جو اس کا پہلا ہسبینڈ, وہ بھی رانا, ان کے بھائی, ان کے عزیز و قارب, ان کے دوست وکیل. نہیں تو سندھ پولیس نے کیا ان کو پکڑ لیا ہے, یہ نام لیا ہے سامنے, یہ لسٹ لے لی انہوں نے جو جس دور میں رہا پنکی کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. اب مجھے آپ یہ بتائیں جن فیسیلیٹیٹرز کا تذکرہ مومنا اقبال نے اپنی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے دی گئی درخواست میں کیا, جو این سی سی آئی کے پاس پہنچ گئی, آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں پہنچ گئی وفاق میں, صوبے سے وفاق میں چلی گئی, جن کے پاس گئی
اس درخواست کو غور سے پڑھیں, 4-5 پیروں کی درخواست, ایک پہلا چھوڑ دے گا, 4 پیرے باقاعدہ, 4 باقاعدہ پیرے, پہلے تو ارزداشتی ہے نا, 4 باقاعدہ پیرے جو ہیں ان میں جو نام ان سے نکالے جا سکتے ہیں یا اخذ کیے جا سکتے ہیں, ڈگ آؤٹ, اخذ کرنا. اگر آپ نے یہ سارا کیس انرتھ کیا تو وہ نام کیوں خفیہ رکھے, وہ بھی آپ بتا دیں. وہ تشتس بام ہونا چاہیے نا ہر کام. کہ یہ لوگ آپ نے کہہ دیا وکیلوں نے, ٹھیک ہے صدر صاحب سامنے نہیں آ رہے, وکیلوں نے ان کے کہہ دیا کہ گاڑیاں بھی دی, ہم نے گھر بھی دیے, ہم نے ٹور کرائے, ہم نے گھڑی لے دی, ہم نے کار دے دی, ٹھیک. یہ سارے کہا نا. مومنہ نے کہا, اس کی بہن نے بھی کہا, گواہی دی کہ ہمیں اس نمبر پہ تھرٹ آیا, ہونے والے ہسبینڈ کو کراچی میں ان نمبروں پہ آیا, فلاں سے واٹس ایپ آیا, فلاں سے فلاں آیا. سارے نمبر 5 کے 5 ٹیلی فون نمبر ثاقب چدڑ کے ذاتی نام پہ ہیں. آپ کسی جگہ کہیں ٹائپ کریں اس کا شناختی کارڈ نمبر سارے آ جاتے ہیں. ان کے فورینزک سے پتہ لگے گا کہ کیا یہ باتیں درست ہیں. وہ کہتے ہیں دھمکیاں بھی دی ہیں, واجب القتل اگر مجھ سے شادی نہ کرو. اب یہ 506 دفعہ تعزیرات پاکستان کی ہے جو تھانے میں درج ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا چونکہ کیس دھمکی ہے, دھمکی سے کلیئر کٹ ہے, جان سے مارنے کی دھمکی, وہ تھانے میں انٹرٹین کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں اس کو NCCI بھیج دیے گا. وہی بات ہے آپ کی کہ وہ ایک چھتر چھایا میں ہے نا, بس یہ ڈپارٹمنٹ اور ہے, سنیں, وہ ڈپارٹمنٹ وہ MP ہیں پنجاب کے, ہاں ان کو اثر و رسوخ ان کا جو ہے, ہو سکتی ہے ایک بات یہ ہو کہ اثر و رسوخ یہاں تو چل سکتا ہے پنجاب میں, لیکن مریم صاحبہ نے کہا ہے, وزیر اعلیٰ صاحبہ نے, کہ نہیں چلے گا, میرٹ پہ کام کریں گے, خواتین کی تقدیس عزیز ہے. لیکن اس کے باوجود جو کام ہوا بڑا اہم, وہ یہ ہوا کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وفاق کرے یا صوبہ کرے, ہم اس طرح کے کیسز کو لانچ کرنے سے پہلے یہ بندوبست کیوں نہیں کرتے کہ ان کی میرٹ پہ تفتیش ہوگی؟ ہم جوڈیشل انکوائری میں کیوں نہیں جاتے؟ ہم ایک دم بم پھاڑ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر انسٹاگرام پہ وہ سٹوری لگاتی ہیں, ادھر اپلیکیشن دیتی ہیں, اور ٹھیک 2 دن میں نوٹس بھی چلا جاتا ہے اور کیس کی سنوائی بھی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ NCCI میں جو افسران کی تعداد ہے, انویسٹیگیٹرز کی تعداد ہے, وہ بہت کم رہ گئی ہے, قلیل رہ گئی ہے, اور ایک افسر پہ اتنا برڈن ہے کہ ایک اپلیکیشن کی باری 6-7 ماہ بعد جو ہے وہ آتی ہے. اب میں آپ کو وہ نام بھی بتا سکتا ہوں جو نامور قانون دان بھجوائے گئے اداروں کی طرف سے کہ ڈرافٹ کس طرح کرنی درخواست, کون سی کہاں دینی ہے. یہ بھی طے تھا پہلے کہ چونگ پولیس نہیں سنے گی اور وفاق میں جائے گی. یہ بھی NCCI میں پولیس افسر جو تعینات کیے گئے ان کو بلا کے کیا پیغام دیا گیا. اب یہ جو NCCI جب قابو آئی تھی ڈکی بھائی کیس میں, اس کے بعد سے اس کے بعد تو کافی صفایا کیا, نئے افسر جو آئے ان کو کیا کیا ہدایات دی گئیں وہ بھی میرے پاس ہیں. تو بھائی مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم قانون اور انصاف کے تقاضے, ایک تو ہوتا ہے نا پورے کرنا, ایک ہوتا ہے 2 گٹ آگے جانا, اس سے 2 گٹ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو ماورائے عدالت ہے وہ ماورائے عدالت ہی ہے. وہ بندے کو مارنے کا ہے, نیفے میں پسٹل پھٹنے کا ہے, وہ کسی کے گریب کرنے کا ہے. ظلم کیا ہے؟ اب شرعی تعریف اس کی. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ظلم کیا ہے, ہمارے چھٹے امام سے بھی انہوں نے پوچھا ظلم کیا ہے. انہوں نے کہا کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے, یہ ظلم ہے. تو جہاں کی جو تفتیش ہے, جہاں کا جو مقدمہ ہے, اس کو وہیں پہ سنا جانا چاہیے, اس کو اسی انداز سے سنا جانا چاہیے, اسی طور طریقے پہ, اسی میرٹ پہ سنا جانا چاہیے. اب جو 506 کا بن رہا تھا وہ بھی NCCI بھیج دیا. آپ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں, یہ اور براڈر پراسپیکٹس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پنکی کی تفتیش میں یہ کیوں نہیں پہ گردانتے, پہلے سمجھتے کہ بھائی نارکوٹکس کا کیس کوئی تعلق نہیں ہے پولیس سے. FIA بھی ڈیل کرتی, کسٹمز بھی ڈیل کرتا ہے, ایکسائز بھی ڈیل کرتا ہے, ANF بھی ڈیل کرتا ہے, ANF ہی سب سے زیادہ کرتی ہے. اسی کا ڈیل کرنا بنتا ہے. تو وہ کہاں گئے؟ ان کا نام کیوں نہیں آ رہا اس میں؟ اگر اتنا ہی بڑا نیٹ ورک ہے, میں نے مان لی بات آپ کی, جو کراچی پولیس نے اب تک جو ڈھیل چھوڑی ہے اس میں اتنے عرصے کے دوران کسی نے کوئی بھی نہیں پکڑا اس نیٹ ورک کو. اگر اتنا بڑا تھا
میں نہیں مانتا اتنا بڑا تھا، لیکن اگر تھا کہ مرے ہوئے نشئی کے کپڑے میلے کچیلے اور اس پہ ٹیگ بڑا ثابت اور بڑا نیا ٹیگ ہے. کیونکہ پرچے میں نامزد کرنا تھا نا پنکی کو. نہیں، ٹیگ تو نیا ہے نا. تو آپ نے ٹیگ بناتے وقت تو نہیں سوچا کہ بھائی ان اداروں پہ سوال اٹھے گا، ان پہ انگلیاں اٹھیں گی کہ وہ خاموش تماشائی کیوں رہے 4-5 سال کے عرصے میں؟ جب مصطفیٰ عامر قتل ہوا تو انہوں نے اس نیٹ ورک کو بریک کیوں نہیں کیا؟ جبکہ خاتون کا نام تو آیا تھا، میں نے خود لیا ہے اور مجھے نام بھی یہ پتا ہے. پھر جب پنجاب میں شادیاں بیاہ رچائے جا رہے تھے، اس کے بھائیوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. ہاں، تو اس کا سی آر او کیوں نہیں بنا؟ اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ بھائی مجھے وہ ایف آئی آر دکھائیں نا. 4-5 ایف آئی آر ہیں. 5 مجھے آپ وہ دکھائیں جو ریاض بلوچ پہ، اس کے بھائی بلوچ پہ 2 کوکین کو چرس بنا کے دی گئی ہے. اور بھائی جس کچہری میں، جس وکیل کے چیمبر میں وہ منشیات بکتی تھی، وہاں کی بار کس مرض کی دوا تھی؟ وہاں بار میں جوڈیشل لاک اپ پہ پولیس تعینات ہے، گیٹس پہ تعینات ہے. ہر عدالت میں چھوٹی سی کورٹ، لوور کورٹ جو ہوتی، 20 سے 25 سادہ پوش اہلکار ہوتے ہیں. ایک اپر سبارڈینیٹ انچارج ہوتا ہے، اپر سبارڈینیٹ انچارج بھی ہوتا ہے. وہ کس مرض کی دوا تھے؟ آج تک نہیں پتہ لگا ان کو. تو فین پہ یہ ہمارے ادارے جب کوئی چیز لانچ کرنا چاہتے ہیں تو لانچ کرتے وقت اس کے عواقب، اس کے پس منظر اور پیش منظر کو دیکھتے نہیں، جس کی وجہ سے سوالات اٹھتے ہیں. قوم کو گمراہ کرنے کی بجائے راہ راست پر لانا. ہاں، ایک بات بڑی اس میں ضروری ہے، اگر پنکی کا نیٹ ورک درست ہے تو پوری قوم پہ احسان کریں، اہل پاکستان پہ، کہ اس کے تمام شامل جتنے لوگ ہیں، سہولت کار، ایجنٹ، پینے والے تو قابل ترس ہیں، پینے والوں کو مائنس کریں. خیر وہ جنہوں نے ایک تو کے بارے میں تو اس نے کہا کہ 1,24,26,00,000 تو میں نے پچھلے ماہ کا لینا ہے اس سے، ابھی پتہ نہیں جھوٹ ہے سچ. اگر اس طرح کے لوگ بڑے بڑے کیریئر، کوریئر، پیڈلر، ڈیلر، ایجنٹس، اور وہ رائڈرز بھی آ گئے اب تو، وہ گاڑی کے 4 لاکھ روپے اس کے بنتے ہیں. یہ سارے یہی لاہور کا سبزہ دار کا رہنے والا ہے. میں نے اسے گفتگو بھی کی ہے ٹیلی فون پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر سارا کچھ درست مان لیا جائے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تعلیمی ادارے ٹارگٹ تھے، نوجوان نسل ٹارگٹ تھی، اور 4 بڑے شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرانوالا، اگر یہ سارے شہر ٹارگٹ تھے تو اس ٹارگٹ کے لیے کوئی چھوٹا سا نیٹ ورک تو چاہیے نہیں. پھر اس کا دبنگ قسم کا دلیرانہ جو ہے نا، نڈر یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں اپنا جانشین مقرر کر رہی ہوں، اس کا بھی فرینزک کرایا جائے. اس طرح کی آڈیو ویڈیوز جو آ رہی ہیں نا، ان کا فرینزک ہونا چاہیے. پتہ نہیں کون کر رہا ہے یہ. اچھا مومنا کے کیس پہ واپس آتے ہیں. مومنا کے کیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہراسمنٹ ہے ہی نہیں، یہ تو ہنی ٹریپ ہے. اس کو ہنی ٹریپ بتایا جا رہا ہے، اور کہیں کہیں سے لگتا بھی ہے کہ واقعی. بھائی میری بات سنیں، وہ چونکہ بیاہ، نکاح، منگنی، تعلق، رشتے تک پہنچ گئی ہے بات، تو اب اسے ہنی ٹریپ نہیں ہم کہہ سکتے. ہنی ٹریپ ہوتا تب، یہ ٹھیک ہے ویمن کارڈ کی حد تک آپ نے جملہ کہا کہ جی آپ نے اپنے مقاصد پورے کر لیے، بعد میں آپ نے ٹھوکر مار دی، یہ ٹھیک ہے، اس یہ رائٹ ہے، یہ کسی بھی لڑکی کا لیکن میں نے right دوسرا ہے. یہ بھی کہا کہ نو مینز نو. اچھا، سنا نے انکار کیا، قتل کر دیا. نور مقدم نے انکار کیا، قتل ہو گئی. مصطفیٰ عامر نے انکار کیا، قتل ہو گئی. قتل ہو گیا نا. قندیل بلوچ نے انکار کیا، قتل ہو گئی. بہت سے انکار پہ قتل ہوئے ہیں. یہ انکار دیکھیں، انکار کو ہمارا سوشل المیہ یہ ہے کہ ہم انکار کو انکار نہیں سمجھتے، نیم رضامندی سمجھ لیتے ہیں. ہاں جی، یہ نیم رضامندی سمجھ کے چلتا رہا کام. جب تک چلتا رہا ہم خاموش رہے. اب جب چلنا بند ہوا تو ہم نے کسی کا ہتھیار دیکھیں. میں نے کہا میٹھا میٹھا ہپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اچھا نعیم صاحب، یہ بھی سوچنا چاہیے جو لوگ یہ اس قسم کے تبصرے کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ویمن کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور مرد کو نیچا، مرد مظلوم ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مومنہ نے لیا، مومنہ کو گاڑیاں نہیں لینی چاہیے تھی، یہ وہ. میں کہتا ہوں مومنہ نے ڈیمانڈ کی یا مومنہ نے لی، اور کچھ چیزیں تو مومنہ نے مانگی نہیں ہوں گی، اس کو خوش کرنے کے لیے دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ثاقب چدڑ کوئی دودھ پیتا بچہ تھا کہ جس کو پتا نہیں تھا، یا جس نے اتنے مہنگے تحائف دیے؟
کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, ہاں ایک بندہ قصوروار نہیں ہے. ہاں بھائی دیکھیں نا, دونوں کی مرضی تھی تو وہ تعلقات جیسے بھی تھے 2.5-3 سال چلے, تعلقات چلے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بالکل چلے. جب تعلقات چلتے رہے اتنے تو پھر اس میں چدڑ بھی قصوروار اور مومنہ بھی قصوروار. لیکن اب جب یہ تشتزبام ہوا ہے, سوشل میڈیا کی زینت بنا ہے, یہ تو پھر سارے شہر کو لگ گئی نا. پھر تو ہر طرف یہ آگ ہے, اور یہ جو آگ بھڑکی ہے, اس بھڑکی ہوئی آگ میں یہ پیمانہ ذرا ناپنا مشکل ہوگا کہ کون کتنا قصوروار ہے. اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ سبق اس میں لینا چاہیے, میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں, ہر ایک کا فرض ہے, پورا معاشرہ اس میں شامل ہے. والدین کا اپنا رول ہے, بچے بچیوں کا اپنا رول ہے, سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, اداروں کا بہت بڑا رول ہے, تفتیشی اداروں کا اپنا رول ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اپنا رول ہے, حکومت کا اپنا رول ہے, اور ایک بہت بڑا رول جو ہے نا وہ پورا سوسائٹی کا ہے. مصطفیٰ عمر قتل ہوا, ثنا یوسف قتل ہوئی, نور مقدم قتل ہوئی, محلے دار سوئے رہے, دروازہ کھٹکھٹاتے رہے محلے دار ہمسائے کا کہ ملزم ظاہر جعفر مار رہا ہے نور مقدم کو, پرواہ نہیں کی. 4 فون کراچی کر دیے, کسی نے سنے نہیں. او بھائی, یہ معاشرتی المیہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنا رول ادا کرے. اب یہ طے کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. اب تو چھٹیاں 3-4 دن آ گئیں, اس پہ تھوڑا سا ٹھنڈک, گرد آ جائے یہ گوشت کی طرح یہ بھی فریزر میں چلی جائے گی. مومنہ اقبال کی ساری کہانی, یہ ہر ایک کو, خاص کر دونوں اچھا اب میں ایک اور بات بتاؤں, یہ مومنہ اقبال اور ثاقب چدر سے نکل کے دونوں کے ایلڈرز خاندانوں پہ انحصار ہے اس کا. وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کا حل نہیں نکالے, صرف اس بات کا ادراک کریں کہ دونوں کو استعمال کر کے کھیل کون کھیل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.